अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़े मुकदमे की बड़ी समाअत से 24 घंटे पहले एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और ये मामला है फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का। आप सबको ही मालूम है किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान जिनकी तादाद 102, 103 बताई जा रही है, उनको फ़ौजी हिरासत में रखा गया है। 9 और 10 मई के जो वाक़यात हुए थे, मुख्तलिफ़ फ़ौजी तनसीबात पर मुबैना तौर पर जो हमले हुए, उनमें मुलव्वस उनको पाया गया और उनको फिर उनके घरों से उठाकर गायब कर दिया गया। कुछ के बारे में तो बताया भी नहीं गया कि वो हिरासत में हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में आपको मालूम है बैरिस्टर एतजाज़ अहसन, लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, साबिक़ चीफ़ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इन ट्रायल्स को जो अपरेंटली मिलिट्री कर रही है फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का, उसको चैलेंज किया और कहा कि ये गैर कानूनी है। माजी में 2015 में सुप्रीम कोर्ट वाज़े कर चुकी है कि सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता। अदालत ने, आपको याद होगा, जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने अटॉर्नी जनरल को ये कहा था कि इस वक्त अटॉर्नी जनरल ने एश्योरेंस दी थी कि कोई ट्रायल नहीं हो रहा और ये भी कहा था कि अगर कोई ट्रायल हुआ तो उससे मुताल्लिक ट्रायल का आगाज़ से पहले सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा, एतमाद में लिया जाएगा। मगर अब समाअत होने जा रही है कल और जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कमरा अदालत नंबर 3 में 11:30 पर समाअत का आगाज़ करेगा, रिज्यूम करेगा बेसिकली समाअत, क्योंकि ये वही बेंच है, बस जस्टिस उमर अता बंदयाल नहीं है। अब ख़बर ये है कि उस समाअत से 24 घंटे पहले अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, या यूँ कहें कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुतफ़रक दरख्वास्त, एक सिविल मिसलेनियस अपील फ़ाइल कर दी है और उसमें उन्होंने अदालत को अब ये बताया है कि सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में शुरू हो चुका है। इस ख़दशे का इजहार माजी में हम भी कर चुके हैं। माजी में आपको याद होगा, माजी करीब में ही, बल्कि जो वकील हैं शोएब शाहीन साहब, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को एक ख़त भी लिखा था और इस ख़दशे का इजहार उन्होंने किया था कि उनकी इत्तलात के मुताबिक ट्रायल शुरू हो चुका है, मगर हुकूमत ये बात कंफर्म नहीं कर रही थी। अब समाअत से कुछ देर पहले ये डेवलपमेंट सामने आई है एक मुतफ़रक दरख्वास्त की सूरत में, जिसमें वफाकी हुकूमत एडमिट कर रही है कि अदालती हुक्म के बावजूद उन्होंने ट्रायल शुरू कर दिया है और ये बताया है कि 9 और 10 मई के वाक़यात में कुल 102 अफराद गिरफ़्तार किए गए थे और इन अफराद के जो गिरफ़्तार किए गए थे उनके इंसाफ के हक़ के लिए फ़ौजी अदालतों में ट्रायल शुरू किया गया है। यहाँ पर बेसिकली ये साबित करने की कोशिश कर रही है हुकूमत हमारी या इस्टेब्लिशमेंट कि हमने ये जो ट्रायल शुरू किया है अदालती हुक्म के बावजूद, ये बेसिकली उन 102 अफराद जो कि ज़ेर हिरासत हैं उनके इंसाफ के हक़ के लिए ये ट्रायल शुरू किया है और उनके मफाद को मद्देनज़र रख कर अब ये ट्रायल जो है इसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तहम एक बड़ी अहम बात है, इस एप्लीकेशन के अंदर जो फ़ाइल हुई है हुकूमत की जानिब से, ये बताया गया है सुप्रीम कोर्ट को, ये बाकायदा तौर पर कन्वे कर दिया गया है कि जो ट्रायल होगा वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मशरूत होगा। यानी अगर जो फ़ौजी अदालतें हैं वो इन 102 अफराद को या इन 102 अफराद में से चंद को मुजरिम करार देकर इनको सज़ा सुनाते हैं, तो उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट उसके बरअक्स फ़ैसला दे देती है या सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर देती है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, इस सूरत में जो ट्रायल होगा, जो ट्रायल केस का फ़ैसला, अदालत का फ़ैसला होगा या मिलिट्री कोर्ट का फ़ैसला होगा, वो सेट असाइड हो जाएगा। उन्होंने ख़ुद इसको मशरूत किया है, गो कि ये बताने की बात नहीं है, होता भी ऐसे ही है, क्योंकि एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होती है और अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे, बेशक आप सज़ा सुना दें या सज़ा ना सुनाएं, सुप्रीम कोर्ट अगर डिक्लेयर कर दे कि आप सज़ा नहीं सुना सकते या आप उनका केस भी नहीं सुन सकते, तो फिर जो फ़ैसला हो भी जाए उसका कोई फ्यूचर नहीं होता। बहरहाल यहाँ पर अब अदालत को ये बताया गया। इसके अलावा ये कहा गया है कि जुर्म के मुताबिक सज़ा जो काट चुके हैं जो अफराद, जो शहरी, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा और सज़ा या जो अफराद हैं उनको कानून के मुताबिक मुतलका फ़ोरम से रुजू करने का उनके पास हक़ होगा। वो मुतलका फ़ोरम से इस ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ या फ़ौजी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ रुजू कर सकेंगे, अपील फ़ाइल कर सकेंगे
اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 3 اگست کا جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس میں عدالت کو ٹرائل کے آغاز سے متعلق آگاہ کرنے کا کہا گیا تھا، اور اب عدالت کو اسی عدالتی حکم کے پیراہ میں 3 اگست کو جو جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے حکم دیا تھا، عدالت کو یہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ان افراد کا ٹرائل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے جن کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ اور یہاں پر یہ ایک مرتبہ پھر واضح کیا گیا ہے کہ یہ جو افراد گرفتار ہوئے ہیں یہ مختلف فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث تھے، جس میں ایک راولپنڈی کے اندر GHQ ہے، کور کمانڈر ہاؤس لاہور ہے جس کو اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ جناح ہاؤس بھی ہے۔ اس کے علاوہ PAF بیس جو ہے پاکستان ایئر فورس بیس میاں والی، ISI سول لائنز، فیصل آباد، حمزہ کیمپ راولپنڈی کے اندر، بنو کیمپ اور گجرانوالہ کیمپ، ان تمام تر جو تنصیبات ہیں ان پر یہ لوگ جو 102 افراد ہیں ان کو جو گرفتار کیا گیا، انہوں نے حملے کیے ہیں اپیرنٹلی، اور اسی سلسلے میں اب ان کا ٹرائل باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے۔ اب سپریم کورٹ کا بہت بڑا امتحان ہے، سپریم کورٹ سے بھی زیادہ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں اس 5 رکنی لارجر بینچ کا یہ بہت بڑا امتحان ہوگا کہ وہ کل اس درخواست کے اوپر جو آج وفاقی حکومت نے موقف اپنایا ہے اس پر وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ایک جانب جو تعویل پیش کی جا رہی ہے یا جو دلیل پیش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ ہم بنیادی طور پر ان شہریوں کے حقوق کو، ان کا جو انصاف کا ایک حق ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے ٹرائل کا آغاز کیا، اور شاید اس کے پیچھے منطق یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو شہری ایک طویل عرصے سے قید میں ہیں، حراست میں ہیں، ان کا فیوچر کیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آبویسلی سپریم کورٹ میں جب سے سماعت چل رہی ہے اور ایک طویل عرصے سے اب پینڈنگ ہے، ان کے ٹرائل بھی نہیں چل رہے، تو وہ لوگ ایک لامتناہی سی صورتحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ تو ان کے انصاف کے حق کے لیے جلد ڈسپنسیشن آف جسٹس کے لیے ان کے ٹرائل کو شروع کر دیا گیا ہے، تاہم سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط بھی کر دیا گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس کے برعکس فیصلہ دیتی ہے تو ہم جو ہمارا یہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہوگا یا فوجی عدالت کا فیصلہ ہوگا یہ غیر مؤثر ہو جائے گا، یہ عدالت کو بتایا جا رہا ہے۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ شاید جو جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ ہے وہ اس پر اعتراض نہ کرے، اور کیونکہ جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو غلطی ہوئی یا انہیں کھل کر تھوڑی سی بات کہہ دینی چاہیے تھی، انہوں نے سٹے نہیں دیا تھا۔ اگر وہ اس وقت سٹے دے دیتے تو کم از کم اس طرح کی صورتحال نہ بنتی۔ انہوں نے ایک بڑا مبہم قسم کا آرڈر دیا تھا، اور آرڈر تو چلے انہوں نے دے دیا، انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل کی ایشورنس ہے کہ ابھی ٹرائل نہیں ہو رہا، اور اگر ٹرائل ہوگا تو وہ ہمیں پہلے آگاہ کریں گے۔ تو اس وقت ٹرائل ہو بھی نہیں رہا تھا، اور اب جب ٹرائل شروع ہو چکا ہے تو عدالت کو سماعت سے کچھ ایک دن قبل آگاہ کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے اپنے دانے پورے کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اب چیف جسٹس بندیال صاحب سے غلطی یہ ہوئی کہ 3 اگست کو انہوں نے یہ آرڈر دیا اس سماعت کا، اور 3 اگست کے بعد 15 سپٹمبر کو وہ ریٹائر ہوئے ہیں، اور تقریباً 1.5 ماہ انہوں نے اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر نہ کیا، جبکہ یہ مقدمہ اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے بے شک وقت مانگا گیا تھا، مگر وہ وقت 2 سے 3 ہفتے اگر عدالت دے دیتی اور ان سے ان کی رائے طلب کر لیتی، اور ان کے فائنل آرگیومنٹس رہ گئے تھے کہ تقریباً 90% کیس تو کنکلوڈ ہو چکا تھا، صرف اٹارنی جنرل کے دلائل باقی تھے۔ اگر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اپنے دور میں ہی اٹارنی جنرل سے ان کے دلائل سن کر اپنا فیصلہ دے دیتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ بہرحال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ میں جب بال آئی تو انہوں نے بال اٹھا کر 3 ججز کی کورٹ میں ڈال دی، جس میں وہ خود بھی شامل ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود بھی شامل ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن بھی شامل ہیں۔ پھر وہاں پر یہ طے پایا کہ اب یہ وہی بینچ یہ مقدمہ دوبارہ سنے گا، کیونکہ اپیل کا حق جو ہے وہ پھر نہیں مل سکے گا۔ اگر لارجر بینچ آج اس سے بڑا تشکیل دے دیا جاتا ہے تو پھر آبویسلی فل جو اپیل ہوتی ہے اس میں اس سے بھی بڑا بینچ بنتا ہے، اور اس میں وہ ججز شامل نہیں ہوتے جو پہلے بینچ میں شامل ہوتے ہیں، لہٰذا اسی بینچ کو جاری رکھنے کا کہا گیا، اور جو فیصلہ ہوگا اس کے خلاف جب اپیل دائر ہوگی تو وہ پھر مختلف بینچ ہوگا، اور اس میں آبویسلی پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کو ہیڈ کریں گے، اور تمام وہ ججز شامل ہوں گے جو پہلے بینچ کا حصہ نہیں تھے۔ اب جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ کل دیکھتے ہیں کل کیا کرتے ہیں، اور کل
ایک سرسری سی سماعت ہوتی ہے یا باقاعدہ سماعت ہوتی ہے، کیونکہ نوٹسز وغیرہ تو ہو چکے، سماعت کافی حد تک کنکلوڈ ہو چکی، صرف اٹارنی جنرل کے آرگیومنٹس باقی ہیں۔ ہو سکتا ہے اٹارنی جنرل کل اپنی اس اپلیکیشن کے اوپر پہلے عدالت کو کنونس کریں، ان کو قائل کریں، اور اس کے بعد جو اپنے کیس کے اوپر مین آرگیومنٹس ہیں وہ دیں، اور اس کے بعد جواب الجواب میں جو وکلاء ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن کی جانب سے اور جواد اسپاجہ صاحب کی جانب سے، ایک جنید رزاق ایک شہری ہیں، ان کے صاحبزادے کو حراست میں لے رکھا ہے، ان کے وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ، یہ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، کیونکہ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے پہلے بھی عدالت کو بتایا گیا کہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے، اور جب جو ٹریبیونل ہے فوجی عدالت کا، اس کو آگاہ کیا گیا عدالتی فیصلے سے، جس میں عدالت نے کہا تھا کہ ٹرائل نہیں ہو رہا، اور اگر ہوا تو پہلے آگاہ کیا جائے گا، تو اس فیصلے کو ان 3 ججز نے، جو اس ملٹری کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے ایک نظر دیکھ کر سائیڈ پر رکھ دیا اور ٹرائل جاری رکھا۔ تو اس کے اوپر ہو سکتا ہے کل وکلاء اپنے جو آرگیومنٹس ہیں وہ بلڈ کریں، اور اس کے اگینسٹ اپنے آرگیومنٹس دیں، اور پھر سپریم کورٹ سے توقع ہوگی کہ وہ اس پر اپنی اوپینین کل ہی دے گی۔ تو ہو سکتا ہے کل اس ایک درخواست کے اوپر ہی آرگیومنٹس ہوں، اور اس کے اوپر ہی کل ایک مختصر سا فیصلہ آ جائے، آیا حکومت جو ٹرائل شروع کیے گئے ہیں سپریم کورٹ ان سے متفق ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ابھی تک ہم کوشش کر رہے ہیں، میں نے کوشش کی ہے پی ٹی وی سے بھی رابطہ کرنے کی، ابھی تک ہمیں جواب نہیں آیا۔ کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کل پھر 2 اہم ترین کیسز کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ ایک تو یہ ملٹری کورٹس کا کیس ہے جس کی 11:30 بجے سماعت ہوگی، اور ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کیس ہے، عام انتخابات کا 90 روز کے اندر، اس کی سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اور ماضی میں جس طرح آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو تو براہ راست نشر کیا گیا تھا، اس کی سماعت کو، عدالتی کارروائی کو پی ٹی وی کی خدمات لی گئی تھی، اور ایک 2 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل۔ ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا، یہ بھی کہا گیا تھا کہ کوئی ایسا سیٹ اپ بنایا جائے جو ہمیں پی ٹی وی یا کسی اور ادارے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ از خود جو سپریم کورٹ ہے ان ہاؤس اپنا کوئی سیٹ اپ بنائے جس سے براہ راست جو نشریات ہیں وہ دکھائی جا سکیں۔ پہلے چھوٹے پیمانے پر آبویسلی ہوگا، ہو سکتا ہے کمرہ عدالت نمبر 1 جہاں پر چیف جسٹس بیٹھتے ہیں وہاں پر ایز اے پائلٹ پروجیکٹ اس کو شروع کیا جائے، تاہم اس کے لیے وہ تھوڑا سا لمبا پروسیس ہے، اور ہمارے اطلاعات کے مطابق رابطے کیے جا رہے ہیں، اور مختلف جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے سپریم کورٹ میں اس کمیٹی کی جانب سے۔ دوسری جانب جو اب کل 2 سماعتیں ہیں ان کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ پی ٹی وی کی خدمات حاصل کرے، مگر اس کے لیے چیف جسٹس از خود نہیں کر سکتے، کچھ انہیں فل کورٹ کی میٹنگ بلانا ہوگی، اور ہماری جہاں تک آج تک کی انفارمیشن ہے ابھی تک کوئی فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوئی، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ کل 9:30 بجے جب عدالتی کارروائی کا آغاز ہوگا اس سے قبل 9 بجے یا 8:30 بجے ایک ججز جو ہیں کچھ دیر کے لیے ایک ساتھ بیٹھ جائیں، تمام ججز فل کورٹ میٹنگ کر لیں، اور اس میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ آج کی جو عدالتی کارروائی ہے اس کو براہ راست نشر کیا جائے گا، مگر اس کے جو تیاری ہوگی، انتظامات ہوں گے، وہ آج رات کو ہی مکمل کرنا ہوں گے، ادروائز پاسبلٹی نہیں ہے۔ اس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، ہم نے کوشش کی ہے پی ٹی وی سے بھی رابطہ کرنے کی، ابھی ہمیں جواب نہیں ملا، جیسے کوئی اپڈیٹ آتی ہے، میرے پاس خبر آتی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔